मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अफगानिस्तान की मुसलसल लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल, इस वक्त करंट सिचुएशन में बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनको बहुत कंसर्न्स हैं, जो बहुत तशवीश की सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त अफगानिस्तान में। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो अब लपक रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ बातचीत करने के लिए। ना सिर्फ ये कि बल्कि उनकी दूसरों से बातचीत करवाने के लिए भी कुछ ऐसे हमने सिचुएशन भी होते देखी। जिस तरह ईरान में एक डेलीगेशन गया तालिबान का और वहां पर जो है कुछ सूरत हाल जो बातचीत हुई उसके मुतालिक, और इसके अलावा अफगानिस्तान में हमने देखा कि एक डैम पर हमला भी किया गया तालिबान की तरफ से। वो डैम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहलाता था और इंडिया के वहां पे बहुत बड़े स्टेक्स हैं। और फिर पाकिस्तान की जो ब्रीफिंग हुई उसमें बताया गया कि पाकिस्तान को बहुत खतरात लाहक हैं और तालिबान किसी हद तक बात जो है वो नहीं मान रहे। इस तमाम सिचुएशन में आखिर वहां पे चल क्या रहा है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर, एंकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके अलावा नॉवेलिस्ट हैं, ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं, कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर ताहिर गोरा। थैंक यू सो मच ताहिर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया आलिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी। देखिए, ये जो अफ़गानिस्तान का नया क्राइसिस है, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान का क्राइसिस नहीं है, ये उस पूरे रीजन का क्राइसिस है। जब हम उस पूरे रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान है, भारत है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, किसी हद तक चाइना भी है और सेंट्रल एशिया के पार रशिया भी है। और हत्ता के जो अफ़गानिस्तान से नहीं जुड़े हुए मुल्क हैं, यानी यूरोप और अमेरिका और कनाडा, जो हम इतनी दूर हैं, हमारे भी वहाँ पे आर्मी के लोग थे जो अब निकल रहे हैं और तेज़ी से निकल रहे हैं। तो ये क्राइसिस वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है और इसको बहुत सीरियसली देखना होगा और बहुत सीरियसली हैंडल करना होगा। आपने अभी वो डैम की बर्बादी की बात की, जो उन्होंने अटैक किया। तो बात ये है कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं है जो 20 बरस पुराने थे। 20 बरस पुराने तालिबान को तो ये पता चल गया था 9/11 के फौरन बाद कि अमेरिका आने वाला, और अमेरिका ने 9/11 के फौरन बाद अटैक भी कर दिया था। अब तो उनको ये पता है कि अमेरिका नहीं आने वाला, अमेरिका बल्कि यहाँ से भाग गया है। तो इस सारी सूरत हाल में ये भी एक सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान की फुल सपोर्ट थी तब तालिबान को, बल्कि उस वक्त के तालिबान ऑलमोस्ट पाकिस्तान के ही बनाए हुए थे। अमेरिकन के कहने पे वो बने थे, ऑफ कोर्स सोवियत जो उनके खिलाफ एक सो कॉल्ड जिहाद था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के जो तालिबान हैं वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और वो अफ़गानिस्तान की सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ चंद 100 या चंद हज़ार लोग हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये ऑलरेडी जब से ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत अमेरिकन की ज़ेर निगरानी कायम हुई थी, तब से तालिबान का बहुत सारे इलाकों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में मैंने जैसा कि कहा कि पहले तो ये मालूम था कि अमेरिका जाएगा इनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करने के लिए, इवन मैं तो ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा मारने के लिए। अब तो अमेरिका उनसे मुआहदा करके बाहर आ रहा है। तो अब जो सिचुएशन है वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और हमें यहाँ से बैठकर जो लग रहा है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगरचे ये बात मुझे आप दोस्तों से पूछनी चाहिए, आप लोग तो वहाँ ग्राउंड पे हैं, कुछ खबरें होती हैं, खबरें अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन जो फीलिंग होती है ना आवाम की, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। लोगों का डर, खौफ, चूँकि आप लोग नेक्स्ट डोर हैं, आपने वो सारे का सारा क्राइसिस, वो दहशतगर्दी की वेव, मैं सिर्फ 9/11 के बाद की बात नहीं कर रहा, आप 9/11 से पहले का भी सारे का सारा अमल देख लीजिए। ये सारा कलाशनिकोव कल्चर और ड्रग्स का जो था पूरे का पूरा, ये तो 9/11 से पहले की बातें हैं ना। 9/11 से बाद तो दहशतगर्दी का एक सिलसिला हुआ। वो इसलिए कि तालिबान के बहुत सारे ग्रोथ थे, बहुत सारे रिफ्ट्स थे उनकी आपस में, और वो उनकी आपस में जो रस्साकशी थी उसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कितने बम धमाके हुए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन अब तालिबान कोई छुपी हुई कुव्वत नहीं है, अब तालिबान दुनिया में रिकग्नाइज की जाने वाली कुव्वत के तौर पर सामने आ रहे हैं। पहले तो तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान या कुछ गल्फ स्टेट्स ने ही जब उनकी हुकूमत हुआ करती थी तो तस्लीम किया था ना। अब तो वो अमेरिकन के साथ टेबल पे बैठ के वहाँ पे अपना सुर रसूख दिखा रहे हैं।
افغانستان کے صدر نے کہا ہے کہ بھئی طالبان اگر 100 سال بھی چاہیں تو افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہونے دیں گے. خیر یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. کون سا افغانستان؟ کیا افغانستان کے حصے بکھرے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا حصے بکھرے ہوں گے، اس لیے کہ افغانستان بہت کمپلیکیٹڈ کنٹری ہے. یہ دنیا نے دیکھ لیا. افغانستان میں سول وار تو ہو سکتی ہے، جو ہوتی بھی رہی ہے ماضی میں، اور آگے جا کے بھی ہو سکتی ہے. ہماری دعا ہے کہ نہ ہو، کیونکہ اس میں جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ مرتا ہے. یہ ہم بالکل ایسی تمنا نہیں کر رہے، لیکن حالات پارشلی اس طرف جا بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑی ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنی کمنٹری شامل کیجئے کہ پاکستان میں آپ دوست جو جرنلسٹ وہاں پہ ہیں، جو جنتا عوام وہاں پہ ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے؟ جی بالکل طاہر صاحب، آپ نے جو انالیسس کیا بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ اب سے 20 سال 30 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں. دیکھیے یہاں پر اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پاکستان میں جب سے وہ بریفنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ہمیں حالات پتہ چلے ہیں، جو ہمیں ذرائع سے ہم تک خبریں پہنچی، وہ یہی پہنچی ہیں کہ طالبان کو ظاہر ہے پاکستان کی تو یہی کوشش ہے. اور پاکستان کے آپ دیکھیے کہ تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں طالبان کے ساتھ، بلکہ نہ صرف یہ کہ اچھے رہے بلکہ دوسروں کے بھی ٹاک کرواتا رہا پاکستان، ان کو منا کے اور کسی طریقے سے جو ہے. لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بات نہیں مان رہے. تو اگر وہ بات نہیں مان رہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو کافی زیادہ اس حوالے سے تشویش ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں کوئی بم دھماکے نہیں ہوئے تھے، سب بڑے چین اور سکون سے تھے کہ چلیے ایک جو دہشت گردی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو گئی. لیکن اب پھر سے ایک مرتبہ اس کا سلسلہ کا آغاز ہو گیا. اور پھر یہ کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو ریفیوجیز ہیں ہم ان کو نہیں لیں گے، یعنی یہ کہ اگر وہاں سے لوگ اس طرف آتے ہیں تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. لیکن اب جو بریفنگ کے بعد یہ کہا گیا ہے، یہی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہاں سے تقریباً 5 سے 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جب آئیں گے تو پھر ان کو کن علاقوں میں بسایا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑے تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان کی اگر آپ معاشی صورتحال کی بات کریں وہ تو سب جانتے ہیں. تو 5-7 لاکھ تو صرف کہا جا رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو پھر وہ جو تعداد ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو پھر وہ والا بھی ایک تو بہت بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو دہشت گردی وہاں سے آئے گی وہ کیا ہے. اچھا طاہر صاحب، میں آپ سے جو اب سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ اب جو آپ نے بات پوچھی اس میں پاکستان اور جو انڈیا ہے اس کے بھی بہت ڈائنامکس ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس میں اب افغانستان ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے. افغانستان کے حوالے سے تو ہم جو دیکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو تجزیہ نگار بتاتے ہیں، وہ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ افغانستان بھارت سے جو ہے وہاں پر بھارت کے بہت بڑے سٹیکس ہیں اور بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ہے. تو وہ جو ڈیم کے پر حملہ کیا گیا، جبکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس لیے افغانستان اور خاص طور پہ جو طالبان ہیں وہ بھارت کے لیے برا نہیں سوچتے، لیکن اس کے اوپر حملے کے بعد سے کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کو بھی اس کے اوپر تشویش نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے میڈیا پہ ایسی خبریں، وہاں پہ میں نے پروگرامز بھی دیکھے چلتے ہوئے دیکھے کہ جس میں بھارت کی طرف سے بھی تشویش ظاہر کی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کیا بھارت سے زیادہ دور ہیں اور پاکستان کے نزدیک ہے؟ اس کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ طالبان اب کسی کے بھی شاید نزدیک نہیں ہے. طالبان اپنے جو انٹرسٹ کے نزدیک ہے. لیکن میں اس پہ ذرا بعد میں بات کروں گا. اب میں ڈیم پہ پریسائزلی بات کرتا ہوں. بلا شبہ بھارت کا اس پہ کنسرن ہے، اور جے شنکر جو بھارت کے فارن منسٹر ہیں ان کی ایران کے فارن منسٹر سے بھی بات ہوئی، کیونکہ اس میں ایران اور سینٹرل ایشیا بھی بہت بڑے پلیئرز ہیں. ان کے باؤنڈریز ہیں نا، خاص طور پر تاجکستان کی اور ایران کی، اور زبان بھی ایک ہے. یہاں بھی جو پاکستان کے بلوچستان اور یہاں پہ فاٹا کے علاقے سے جب وہ انٹر ہوتے ہیں ان کی سرحدیں، تو وہاں پر بھی زبان ایک ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ بھارت کا جو کنسرن اس وقت ہے وہ بلا شبہ ہے، اور بھارت کی وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے. بھارت نے وہاں پہ بہت زیادہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وہ ان علاقوں میں اسٹیک ہولڈر کے طور پر آتے ہیں اور بھارت کے وہاں پہ جو انفراسٹرکچرز یا ان کے سٹیکس کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو بھارت سے وہ پھر مزید مدد تو لینے سے رہے. ٹھیک ہے، بھارت نے جو کچھ وہاں پر اب تک کیا، بھارت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بھئی یہ رسکی انویسٹمنٹ ہے، کوٹ ان کوٹ.
لیکن اگر ایک انویسٹر یا ایک بینکر پیسہ لگاتا ہے، آپ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، تو پھر مزید اس سے پیسے کی یا انویسٹمنٹ کی تو توقع ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو حملہ ہے جو ڈیم پر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے ابھی بھی کچھ ایسے فیکشن ہوں جو مین سٹریم طالبان اس وقت جو ہے، قطری جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، وہ ان کے ساتھ نہ ہو، کچھ فیکشن وہ کچھ اور قوتوں کے اشارے پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، جیسا کہ ہوتا ہے دنیا میں۔ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اگر اتنی ہی ٹینشن ہے تو پاکستان بھی چاہے گا کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی پراکسی وار کا کھیل کھیلے۔ میں اس میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، یہ ایک ریالٹی ہے کہ مطلب یہ گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے سچویشن میں، چاہے وہ غلط کوئی کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے۔ اچھا وہ، لیکن کیا طالبان کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کے حملے بھارتی جو تنصیبات ہیں یا بھارتی جو وہاں پہ انفراسٹرکچر کے ہیں، اگر وہ کروانے دیتی ہے مرکزی قیادت، تو پھر مرکزی قیادت یہ تو بھول جائے کہ بھارت ان کی کوئی مزید مدد کرے گا۔ آفٹر آل جب طالبان 95 96 میں حکومت میں تھے اور بہت عرصے تک وہ رہے، تو بھارت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، تو بھارت پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر طالبان ان کے اڈوں پہ یا ان کے کونسلیٹ پہ یا ان کے کسی قسم کے شہریوں پہ وہاں پہ حملے کرتے ہیں، تو بھارت پھر پیچھے چلا جائے گا، بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ پھر اس کا فائدہ طالبان کیا لینا چاہیں گے؟ پاکستان سے لینا چاہیں گے۔ پاکستان تب جو ہے 90s میں، مڈ 90s میں یا 9/11 کے بعد اس پوزیشن میں تھے کہ افغان جہاد تھا، سوویت یونین کے خلاف جہاد تھا، پھر یہ وار آن ٹیرر کا، اگر یہ سب پاکستان کو پیسے مل رہے تھے یورپ سے، امریکہ سے، تو وہ طالبان کو بھی حصہ ملتا تھا، چونکہ طالبان انہی کے زیر اثر چلتے تھے۔ اب تو پاکستان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ تو پاکستان کے پاس پیسے اپنے لیے نہیں ہیں، تو وہ طالبان کو کیسے دیں گے؟ تو اب وہ طالبان کے وہ گروہ جو یہ چاہیں گے کہ بھارت کی تنصیبات پہ حملہ کیا جائے، فرض کیجئے پاکستان کے کہنے پہ، تو ان کو پاکستان سے کتنا فائدہ ہوگا؟ مرکزی قیادت تو میرا نہیں خیال طالبان کی یہ افورڈ کر سکتی ہے۔ ہاں ان کے اندر کوئی فیکشن ہو جو یہ کہے کہ $2-4 ملین کا اگر ہمیں کہیں سے مل رہا ہے بھارت کو نشانہ بنانے کے لیے تو کر لیں۔ مرکزی قیادت تو $2-4 ملین کی کاسٹ پہ یہ کام نہیں کرے گی، لیکن ان کے اندر کے جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو اپنا کاروبار، جہادی کاروبار چلانے کے چکر میں یا وار فیئر کا کاروبار چلانے کے چکر میں یہ چاہیں کہ چلیے ہمیں تو $1-2 ملین مل رہے ہیں، ایک بم دھماکہ ہی کرنا ہے نا، تو ایسا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی بھارت کے معاملے میں، بھارت اور طالبان کے تعلقات کے معاملے میں، اگر طالبان کی مرکزی قیادت انڈورس کرتی ہے بھارت کے اڈوں پر حملے کے لیے، جس طرح کے بھی وہاں پہ ان کی تنصیبات ہیں یا جس طرح کا بھی ان کا انفراسٹرکچر ہے، تو پھر ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے، بھارت کے لیے کم ہے، کیونکہ بھارت آفٹر آل پھر افغانستان سے دور ہے، بیچ میں پاکستان پڑتا ہے۔ افغان ڈائریکٹ بھارت میں جا کے کوئی حملے تو کر نہیں سکتے۔ بھارت ویسے بھی بہت بڑا کنٹری ہے، طالبان اتنی بڑی طاقت تو نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی افغانستان میں جا کے میس کر سکیں۔ وہ پاکستان میں تو میس کر سکتے ہیں، چونکہ وہ بارڈر ایک ہے، بولی ایک ہے، اور ان کی کمیونٹی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ میری مراد پشتون کمیونٹی نہیں ہے، میری مراد طالبان کمیونٹی ہے۔ پشتون کمیونٹی ڈفرینٹ کمیونٹی ہے، طالبان بھی ان کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پوری کی پوری پشتون کمیونٹی تو ہرگز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے طالبان۔ تو یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ طالبان بھارت کے ساتھ کیسے چلتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، یہ سارا ان کی مرکزی قیادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ صحیح سر، یہ جو ایران میں ڈیلیگیشن گیا اور ایران کے بارے میں مطلب جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں سے کافی پیسہ جو ہے وہ بھی کافی جاتا رہا ہے وہاں پر طالبان کی طرف۔ تو اب ایران کا انٹر ہونا اس گیم میں، پہلے رشیا بھی آپ جانتے ہیں، رشیا نے بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ان سے کافی ان کی ٹاک بھی رہی، اور تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا اس میں شامل ہونا، کیا وہاں پہ جا کے کیا اب نیا ایک سینیریو کریٹ ہوگا؟ دیکھیے، جو صورتحال پاکستان کی اکنامک کرائسس کی وہی ایران کی ہے۔ ایران اس زمانے میں اتنا شدید اکنامک کرنچ میں نہیں تھا، اس کا تیل ادھر ادھر بک رہا تھا سینکشنز کے باوجود۔
اب بہت مشکل ہے ایران کے لیے. ایران کا جو ایک ہی اب وہ بزنس پارٹنر ابھی تک تو نظر آ رہا ہے وہ ہے چائنا, اور چائنا کوئی ریلائبل بزنس پارٹنر نہیں, اسے کیش نہیں آیا کرتا, وہ تو بس بارٹر ہی ہو رہا ہوگا. اور اگر کیش آتا بھی ہوگا تو وہ ایران کے اپنے اتنے شدید ڈیفیسٹ ہیں, ان کے اپنے اتنے شدید اکنامک ہولز بنے ہوئے ہیں, تو وہ تو ان میں بھی نہیں کھپ سکے گا اگر وہ چین سے کچھ تیل بیچ کے کیش بھی لیتے ہوں گے. تو ایران بھی اس کرائسس میں ہے. دیکھیے ایران ہو, تاجکستان ہو, پاکستان ہو, ان تینوں کو ایک بہت بڑا خطرہ ریفیوجی اسپل اوور کا ہے, کیونکہ یہ تینوں کنٹری جو ہیں غریب کنٹری ہیں. تاجکستان بھی امیر کنٹری نہیں ہے, میں بھی کئی بار میں جا چکا ہوں تاجکستان میں. ان کے کرائسس ختم ہی نہیں ہو رہے جب سے سوویت یونین گرا ہے. یہ پورے سینٹرل ایشیا کا یہی پرابلم ہے, صرف ایک تاجکستان کا پرابلم ہی نہیں ہے. تو ایران بھی اب ظاہر ہے وہ اپنے ڈیلیگیشن تو طالبان کا گیا ہے, وہ تو ملیں گے, اس لیے کہ طالبان کو بھی یہ پتہ ہے کہ آفٹر آل ہماری سرحدیں, یعنی وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک پر ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ مکمل طور پر ٹیک اوور نہ بھی کر سکے تو وہ کافی حصے پر تو قابض ہو جائیں گے. جب وہ کافی حصے پر قابض ہو جائیں گی, بات تو بات کی ہے, ابھی تو بہت سارے حصے پہ وہ آلریڈی قابض ہے. ایون جب سے یہ حکومت چل رہی ہے, ایون امریکنز کی موجودگی میں بھی وہ قابض تھے بہت سارے صوبوں میں, مطلب ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا ہی راج چلتا تھا. تو اب تو وہ اسٹیک ہولڈر کے طور پر, انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر کے طور پر, امریکنز اور یورپین کے سند یافتہ اسٹیک ہولڈر کے طور پر ہیں نا. تو اب تو ان کی میٹنگز کھلے عام ہو رہی ہیں. پہلے تو خفیہ ہوتی تھی نا, چھپ چھپا کے. اب تو کھلے عام ان کی ایران سے وہ اسی طرح کی میٹنگ ہوگی کہ بھئی ہم تو گورنمنٹ بنا رہے ہیں, آپ بتائیں کیا ہوگا. ایران کی اپنی ہوں گی انسیکیورٹیز کہ بھئی آپ کا ریفیوجی سپل اوور نہ ہو, بارڈر پہ مارا ماری نہ ہو. اور چونکہ ایران بھی افورڈ نہیں کرتا نئے ریفیوجیز کو بسانے کے لیے, اور پاکستان بھی نہیں کرتا, اور تاجکستان بھی نہیں کرتا, تینوں ملک نہیں کرتے. اور اس ساری سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو طالبان کا ایک طرح سے رویہ ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ہے, اور وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کے طور پر پریزنٹ کرنے میں حق بجانے میں, چونکہ پوری دنیا نے ان کو سٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کر لیا ہے. تو اب یہ جو ایک تو افغانستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, وہاں پہ یہ سول وار کا ایک بہت ہی اٹھتا ہوا طوفان ہے, اور خواتین خاص طور پر بہت انسیکیور ہیں وہاں کی بیچاری, اور خاص طور پر شہروں کی, اور ایون چھوٹے شہروں کی بھی, قصبوں کی بھی. چونکہ طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اگرچہ پہلے والی آئیڈیالوجی نہیں کہتے, وہ یہ نہیں شاید کریں گے کہ فٹ بال کا میچ نہ ہونے دیں, ننگے وہ جو ننگی ٹانگوں والے بیچارے کھلاڑی ہوتے تھے, وہ تو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا تھا نا. عورتوں کو باقاعدہ وہ برقعوں میں مارا کرتے تھے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اس حد تک وہ اب نہ جائیں, لیکن وہ کوئی بہت اوپن گورنمنٹ اور اوپن ڈیموکریسی تو نہیں چلائیں گے نا, یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. تو بلکہ جی طاہر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی, میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کو تو شاید یہ امید ہے, چلیے اچھی بات ہے, کیونکہ امید رکھنی چاہیے, لیکن مجھے یہ ایز سچ امید نظر نہیں آتی کہ وہ اس طرح کی سچویشن بہتر کر لیں گے. مجھے وہی لگ رہا ہے کہ پہلے جو خواتین کے ساتھ وہاں پہ ہوتا تھا کہ برقعوں میں, اور وہ روٹی لینے کے لیے نکلتی تھی تو سڑکوں پہ ان کی لاشیں ملتی تھی, کئی دن سے وہ بھوکی ہوتی تھی, لیکن ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایسی ڈاکیومنٹریز اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر کر پائیں گے. کہہ تو وہ رہے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. میرا آپ سے سر اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بھی بہت زیادہ تشویش ہے کہ بلوچستان میں جو ہے اب بھارت کی طرف سے بہت ایسی مداخلت ہونے کی جو ہے وہ چانسز بڑھ رہے ہیں. اگر یہ سول وار کی طرف صورتحال جاتی ہے, دہشت گردی بڑھتی ہے, وہاں سے باڑ توڑ کے اگر اس طرف آیا جاتا ہے, تو اس سچویشن میں پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر بہت تشویش دیکھی جا رہی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایسی کوئی مداخلت کی جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان یہ جو زیادہ واویلا مچا رہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آنے والا افغان کرائسس ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے قوم کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے. اس کا آرگومنٹ میرے پاس یہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان بھارت کے بہت ساتھی نہ ہوئے, بہت دوست نہ ہوئے, تو بھارت کیسے گھسے گا بلوچستان میں؟ کیونکہ بھارت کے پاس تو بلوچستان میں گھسنے کے لیے راہداری صرف افغانستان سے تھی نا. اگر بھارت نے گھسنا ہوتا بلوچستان میں تو وہ بلوچستان میں ان کی بہت اچھے تعلقات افغانستان کی موجودہ سرکار کے ساتھ رہے ہیں, اور سالہ سال رہے ہیں, جن کو انہوں نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر دیے.
اگر بھارت نے پاکستان کے کسی علاقے میں، اور خاص طور پر چلیے بلوچستان میں گھسنا ہوتا، پریسائزلی اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، تو افغانستان کی سرکار کے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے، تو بڑی آسانی سے بھارت، جبکہ بھارت کی بہت بڑی پریزنس تھی افغانستان میں، وہ بلوچستان میں گھس سکتا تھا، تو نہیں گھسا۔ ایک اب تک کا جو کیس ہوا ہے وہ کلبھوشن یادو کا ہے صرف، یعنی آپ اندازہ کیجئے پاکستان کا جو کوٹ ان کوٹ جیسے پیرانویا کہہ سکتے ہیں، وہ کلبھوشن یادو کا کیس ہوا ہے، اور وہ بھی بڑا مشکوک ہے، اس کو بھی جا کے مطلب وہ بھی کوئی اس کو بلوچستان سے نہیں پکڑا گیا تھا، اس کو بھی ایران سے جا کے پکڑا گیا تھا۔ پاکستان کا یہ کہنا کہ وہ یہاں پہ داخل ہوتا، اچھا فرض کیجئے ایک شخص اگر داخل بھی ہوا، اس کا ارادہ بھی تھا، اگر ہم سپوز بھی کر لیں دہشت گردی کا، تو اب تک صرف ایک ہی شخص آیا، ایک ہی شخص کتنی کی دہشت گردی کر سکتا تھا بلوچستان میں؟ جو بلوچستان میں ریبل لڑ رہے ہیں، پہاڑوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایک کلبھوشن یادو سے کہیں زیادہ ہے۔ مطلب صرف کلبھوشن یادو کی انہیں مدد کیوں چاہیے تھی کہ جس کے پاس نہ ایک پسٹل ہو؟ چلیے اگر 2-4 پسٹل انہوں نے برآمد کروا بھی لیں کوٹ ان کوٹ، تو کیا اس سے کوئی بغاوت لڑی جا سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اب یہ ایک پیرانویا ہے، میں صرف اس لیے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اتنے برس افغانستان میں اب تک جو گورنمنٹ رہی، اور ابھی تک وہ موجود ہے گورنمنٹ، وہ کہیں گئی نہیں، ابھی تک تو نہیں گئی، اس گورنمنٹ کے ساتھ اتنے اچھے بھارت کے مراسم، بھارت کا اتنا زیادہ بڑا انویسٹمنٹ بھی ہے، پھر بھی بھارت بلوچستان نہیں گھسا۔ تو بلوچستان کے ریبل تو یہ کہتے ہیں یہ بھارت کی نالائکی ہے، آپ اگر ان کی زبان میں سنیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت تو ہمارے لیے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو بھارت کو کوسنے دیتے ہیں۔ بلوچستان کے جو ریبل گروپس ہیں وہ بھارت کو انفیکٹ کوسنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہمیں بدنام بھی کروا رہا ہے، ہم لے رہے ہیں مدد ان سے، اور ہمیں مدد دیتا بھی نہیں ہے۔ مودی صاحب نے کچھ سال پہلے کہہ بھی دیا تھا دلی کے لال قلعہ میں کہ ہم بلوچستان کی آواز اٹھائیں گے، تو کہتے ہیں ہمیں اس کے بعد انڈیا کے ایجنٹ سب نے قرار دے دیا، اور انڈیا غائب ہے، انڈیا میں کچھ دے ہی نہیں رہا مدد۔ تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ ہاں، اگر طالبان بھارت کی بات سنتے ہیں تو پھر کیا بھارت وہاں پہ اپنا کوئی ایکشن اگر کرنا چاہے تو کر لے گا؟ یہ ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے۔ اب تک تو بھارت نے کوئی ایکشن کیا نہیں۔ بھارت کی ان ایفیکٹیوٹی، یا میں کوٹ ان کوٹ کہوں گا بھارت کی نالائکی جو ہے، اب تک یہ رہی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے بارے میں صرف بات کی ہے، کوئی کام نہیں کیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس میں کوئی کام کر سکے گا، چونکہ جب ان کے پاس اتنے فیوریبل سرکمسٹانسز رہے تھے بلوچستان میں کچھ کر دکھانے کے، تب نہیں کیا تو اب نہیں کریں گے۔ پاکستان کا یہ جو شور ہے کہ بھارت ایسا اب کرے گا، وہ شاید ان کو یوں لگتا ہے کہ عوام کو ڈسٹریکٹ کرا دیا جائے، جو پرابلم جی اصل آنے والی ہیں ان کو ذرا بلوچستان کی طرف موڑ دیا جائے، مجھے تو ایسا صحیح۔ لگتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک تو وہ بنگلہ دیش کا زخم بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان تو اسی طریقے سے سوچتا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے، ہماری طرف سے تو یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے، یہ تو آئی روز جو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے یہ کہا کہ بھارت کی طرف سے بھی، یہ جو آپ نے کہا کہ وہ جس طرح پی ایم مودی نے وہاں پر یہ کہا ہی تھی، تو یہ بات کئی مرتبہ جو ہے اس طرح کی باتیں وہاں سے کہی جاتی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر کروایا نہیں جا رہا یا کروانا نہیں ہوتا تو ایسی باتیں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو جس طرح اسی پہ میں آپ سے بات کروں گی کہ دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں اٹھاتے رہتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ جس سے دونوں طرف جو تشویش ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ کروانے کی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف دہشت گردی کریں، حملے کروا رہے ہیں، پاکستان کہتا ہے بلوچستان میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اب پی ایم عمران خان جو ہیں ان کی بات بھی کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں بھارت ایک انڈیا لوزر ہے اور امریکہ کنفیوزڈ ہے۔ ویسے تو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی کہ بھئی پاکستان بھی تو اس وقت تشویشناک صورتحال میں ہے، لیکن آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے میں وہ بات کروں گا دونوں طرف کے لیڈرز کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے عمل کو۔ بھارت کی طرف سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ کبھی ایسی سٹیٹمنٹ یا پرائم منسٹر کی آئی ہو، یا فارن منسٹر کی آئی ہو، یا انٹیریئر منسٹر کی آئی ہو۔ نیور ایور ہیپنڈ۔
بھارت ہمیشہ سے جو رہا ہے، میں ان کی کوئی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اسٹیٹسٹکس کو، فیکٹس کو دیکھ رہا ہوں. بھارت کی طرف سے بہت ریسپانسیبل ہوتی ہے اسٹیٹمنٹس وین اٹ کمس ٹو انٹرنیشنل افیئرس، چونکہ پوری دنیا بھارت کو ایک ریسپانسیبل کنٹری کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے. بھارت کا بہت ڈفرینٹ جسچر ہے. میں یہاں کینیڈا امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات دیکھ رہا ہوں. نہیں سے پی ایم مودی کا اس طرح کی ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس کم دیتے ہیں، صرف اتنی نہیں ایک بات کرتے اسٹیٹ، وہاں. صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی ان کے پہلے دور حکومت کی، جب انہوں نے بہت دکھ سے کہا کہ یہ کشمیر میں باز نہیں آتے تو ہم بھی اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں. دا اونلی اسٹیٹمنٹ، ہوں. not a word uttered by فارن منسٹر بھارت کے، نہ پہلی فارن منسٹر سے تھا سشما سوراج جی سے، نہ انہوں نے جے شنکر جی نے کبھی کہا. اب پاکستان کے تو فارن منسٹر آپ کو پتہ ہے نا، ان کا جو ہوتا ہے لینگویج کا انداز اور بیان بازی کا انداز، وہ تو مطلب دنیا کا کوئی فارن منسٹر اس طرح کا ارسپانسبل نہیں ہو سکتا. بھارت کی طرف سے ایسا، نہ انٹیریئر منسٹر، یہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں نا. یہاں پہ تو سر روزانہ، یہاں پہ تو جب تک یہ کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے نہ آئے ہمارے پولیٹیشینز کی طرف سے، تب تک تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. پاکستان کے تو سارے کے سارے جو ہے نا، منسٹرز بھی، فارن منسٹر بھی، پرائم سب منسٹر بھی، ایون آپ کا آئی ایس پی آر بھی، وہ بھارت آبسیشن پہ ہے. صبح و شام، صبح و شام، صبح بھارت سے کبھی کبھی ون سوال کبھی آفیشیل لیول پہ بات آتی ہے. میڈیا چھوڑ دیجیے، میڈیا تو ایک سرکس ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو وہ ون سوال کبھی ایسی بات آتی ہے تو وہ اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اینی ہاؤ، یہ تو اس کی تھی کلیریفیکیشن. اب یہ بات کہ عمران خان کی جو آپ نے پوچھی، کہ عمران خان صاحب کا افغانستان کے بارے میں خاص طرح کا جو بیان ہے کہ جی امریکہ لوزر ہے، کنفیوزڈ ہے، امریکہ کنفیوزڈ ہے اور بھارت لوزر ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب دنیا کو آج یہ بتائیں، یا آنے والے دنوں میں چلے بتا دیجیے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے افغانستان کی سوال یہی ہے. سچویشن. ٹھیک ہے نا، آپ دوسروں کے بارے میں فکر کرنا بند کریں. ایگزیکٹلی. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ امریکہ کنفیوز تھا یا جو بھی کچھ ہے، جس انداز سے امریکہ نکلا میں اس سے متفق نہیں ہوں ذاتی طور پر. ایز این اینالسٹ، ایز اے جرنلسٹ میں متفق نہیں ہوں، چونکہ ایک بہت بری سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے. امریکہ کو دھیرے دھیرے نکلنا چاہیے تھا ایک سچویشن کو بہتر بنا کے. وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو صحیح طور سے آن بورڈ لے کر، یعنی سینٹرل ایشیا کو بھی، بھارت کو بھی، ایون پاکستان کو بھی. لیکن امریکہ نے ایک دم سے جو نکلنے کا وہاں سے فیصلہ کیا وہ بہت ہری میں ہے. اب اس کے نتائج امریکہ تو بہت نہیں بھگتے گا، چونکہ امریکہ کے لیے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا لاس کوئی لاس نہیں ہے. امریکہ کے لیے سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ جو ان کے ہزاروں فوجی مارے گئے، یہ ہے امریکہ کا لاس. تو وہ ایک افسوس کی بات ہے، وہ چاہے جہاں کے بھی شہری فوجی مارے جائیں خام خواہ کی جنگوں میں، وہ دکھ کی بات ہے. تو امریکہ تو اس لیے نکلا ہے، کنفیوژن میں نہیں نکلا. پہلے کنفیوز رہا امریکہ، یا اپنے ایک خاص طرح کی جو ہے نائیونیس میں رہا پاکستان کی پارٹنرشپ کی وجہ سے فرینکلی. اب جب وہ چیزیں ان پر کھل گئیں، اسامہ بن لادن کو جس طرح مارا اور اس کے بعد امریکنز نے جس طرح طے کیا کہ ہمیں اب نکلنا ہے، تو وہ امریکہ کنفیوز تو نہیں ہے، لیکن امریکہ کا یہ بڑا ہی جو ہے نا فیصلہ وہ جلدی والا ہے. لیکن چونکہ امریکہ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی باڑ میں جائے، I'm sorry، یہ مجھے فیل ہوتا ہے، امریکہ یہ فیل ہوتا ہے باڑ میں جائے یہ ریجن، ہمیں اپنے لوگوں کو کی جان بچانا، نکلنا. آپ دیکھ لیجیے جس طرح وہ بیگرام کے ایئرپورٹ سے نکلے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے جو افغان سیکیورٹی گارڈ کے لوگ تھے ان کو نہیں بتایا، بتیاں بجھا کے نکل آئے رات کے ٹائم پہ. مجھے تو وہ مطلب سینکڑوں سال پرانی والی وہ داستان امام حسین کے زمانے کی یاد آتی ہے، جب انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پازیٹیو تھا، جب انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے، جو فیس نہیں کر سکتا اس پرسیکیوشن کو. تو یہ مطلب یہ بالکل ڈفرینٹ سینیریو تھا. اس میں میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، ایسے ہی لگا. اچھا، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی، ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، تو جاتے جاتے ہم 2 4 5 10 ایسے اپنے لوگ نہ مروا لیں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ان کا یہی مقصد تھا. لیکن یہ بے شک اس طرح نکلتے، لیکن کچھ مہینوں بعد نکلتے ایٹ لیسٹ، تاکہ چیزیں ذرا سی تو کچھ سیٹل ہوتی. خیر اب وہ جا چکے ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں، کنفیوز نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں. اب
इंडिया लूजर है, इंडिया इसमें वन ऑफ द पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडिया नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान ही हो सकता है, चूंकि पश्तूनों बॉर्डर्स की दूसरी बड़ी तादाद जो है अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान में रहती है। कराची में पश्तून मेरा ख्याल है शायद आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ग्रुप है। तो पाकिस्तान पश्तूनों का एक बहुत ही अहम मुल्क है। इंडिया में तो पश्तून नहीं रहते इतनी बड़ी तादाद में, तो इंडिया तो फिर को तीसरे चौथे नंबर पे आता है। ठीक, उनकी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, और वो मैंने आपको पीछे वजाहत करी दी कि वो अब तालिबान की मरकजी क़यादत को देखना है कि अगर इंडिया ने पुराने ज़माने में यानी सरकारों के ज़माने में बिलियंस डॉलर लगाए हैं, अगर तालिबान उनके साथ अच्छे रहेंगे तो वो और लगा देंगे पैसे, अगर नहीं रहेंगे अच्छे तो फिर पाकिस्तान से मांग लें, अगर मिल सकते हैं तो वो वहाँ से लेके लगा लें। यही ऑप्शन है तालिबान की मरकजी क़यादत के पास भी और पाकिस्तान की मरकजी क़यादत के पास भी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर गोरा साहब, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे, बहुत मजा आया। और जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उस पे हमने बात की, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। शुक्रिया। थैंक यू।